Assalamu alaikum students. Today is our lecture 20. So last lecture we completed one topic, provisions, contingent assets and contingent liabilities. So मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा सा इसको इस टॉपिक को हमने ख़त्म किया था, इसको रिवाइज करके आएंगे और प्रोविजंस को, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, कंटीजेंट एसेट्स को अच्छी तरह देख के आएंगे. सो किसने किया है आपको ओवरऑल ये बताएं कि हाथ खड़ा करके बताएं, रेज हैंड्स, कि प्रोविजंस. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि किसको इंटरेस्टिंग लगा है प्रोविजन? इंटरेस्टिंग लगा. मैं अभी ये बात बाद में सेकंड स्टेप पे आते हैं कि कितना आपको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आपको डेवलप हुआ है. आपका प्रीवियस जो नॉलेज था प्रोविजंस के बारे में, और आप शायद कैलकुलेशन में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते रहते होंगे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला. कैलकुलेशन आपने की होगी, स्मॉल कैलकुलेशन होती हैं, यू मस्ट हैव डन दिस. लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आई थिंक गुड. ये जी बोलें शर्माए नहीं जी. गुड जी हाँ. अच्छा, आप कह रहे हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज हमारा, हमने पहले कभी प्रोविजंस को एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी डिस्कस नहीं किया था, कभी स्टडी नहीं किया था, फर्स्ट टाइम किया और आप मज़ा आया, इंटरेस्ट हुआ. गुड. और जितना मैंने आपको लेक्चर्स में नॉलेज दिया है, आपको हमने डिस्कस किए हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सारे इसके डिस्कस किए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 37 डिस्कस किया है. मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च ज़रूर करें इसके ऊपर. लाइब्रेरी में जाएं, इंटरनेट पे जाएं, अपने कोलीग्स से शेयर करें, जो उनके पास रिसर्च है वो आप उनसे शेयर करें, अपनी उनके साथ शेयर करें. तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा 4, 5, 6 पेजेस लिखें आप हर चीज़ के बारे में जो हमने प्रोविजंस पढ़ी है. वारंटीज क्या थी, गारंटीज क्या थी, ऑनरीज कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, ऑनरीज लीजेस क्या हैं, ठीक, और रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजंस क्या होती हैं, जनरल प्रोविजन क्या थी, हमने देखा उसकी क्या क्राइटेरिया है. ये चीज़ें वैसी आप रिसर्च में भी कुछ आप और इंफॉर्मेशन इसमें अपडेट करें, इसमें इनकॉर्पोरेट करें, तो आपके पास एक अच्छा मटेरियल बन जाएगा डिस्कशंस के लिए. वेरी अच्छा, गुड मटेरियल. एंड आल्सो ट्राई टू इंक्लूड सम एग्जांपल्स, सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वेल. तो आप देखेंगे कि आप यू फील लाइक दैट कि मैं कुछ अब आया लिखने के लिए मैं इस पर लिख सकता हूँ. Right, and in our last lecture, lecture 19, we discussed contingent liabilities and contingent assets. ये किसने पढ़ा है? सब पढ़ के आए. गुड. तो आज फिर सब आंसर भी करेंगे. ओके, देखते हैं जी. अब बताएं ज़रा क्या था contingent liabilities and contingent assets. My friend, टाई वाले, आज बड़ी आपने कलरफुल टाई पहनी है. गुड, अच्छी बात है. अच्छा पहनना, अच्छा लगना, दिस इज़ गुड. आप कोशिश किया करें, कॉलेज में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं आप जब, तो वेल ड्रेस अप होके आएँ, ठीक है. इससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है. साफ रहना, कहते हैं ना कि सफाई निस्फ ईमान है. हदीस है ना, सफाई निस्फ ईमान है. निस्फ मतलब ईमान जितना है उसमें आधा ईमान सिर्फ हमारी सफाई है. सो सफाई निस्फ ईमान है. तो आप इसमें बहुत अच्छा. मैं आपको अपना जस्ट छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. मैं जब UK में पढ़ रहा था, मास्टर्स कर रहा था, तो हमारी क्लास में जस्ट फ्यू स्टूडेंट्स के अलावा, वो भी बहुत रफ टफ नहीं होते थे, लेकिन जस्ट फ्यू स्टूडेंट्स के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स आते थे, फॉरेनर्स थे, इंग्लिश थे, डिफरेंट कंट्रीज से थे. व्हेन आई वाज डूइंग माय MSc फाइनेंस एंड MBA फाइनेंस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मैंने पढ़ा. MBA आई डिड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हल UK एंड MSc फ्रॉम
University of Leicester, UK. I found one thing there کہ ایک تو ٹائم پہ اسٹوڈنٹس آتے تھے, ٹائم پہ ٹیچر آتا تھا, ٹائم پہ ہر چیز ہوتی تھی. اگر کوئی 4-5 منٹس لیٹ ہے, جسٹ ونس اور سیکنڈ, اور وہاں پہ بڑا ہارش ویدر ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, سنو فال ہو رہی ہے, رین ہو رہا ہے, ہر وقت سردی ٹھنڈ. ایک تو ٹائمنگ آئی ریئلی امپریسڈ, اور میں نے لرن کیا کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹائم پہ پہنچنا, ٹائم پہ کسی کو ٹائم دینا, اس ٹائم پہ آپ نے آنا, کسی کو بلانا, اس کو ایکسپیکٹ کرنا ٹائم پہ آئے. سیکنڈ, ڈریس اپ ہونا, ویل ڈریس اپ. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت قیمتی قسم کے کپڑے آپ کے پاس ہوں, آپ ڈریس اپ ہوں, نہیں. جو بھی ڈریس آپ کا ہے وہ کلین نیٹ, آپ کی لک, اگر آپ شیو کرتے ہیں, آپ نیٹ آپ کی لک ہو, اگر آپ کی بیئرڈ ہے, داڑھی ہے, صاف ہو, صحیح ہو, آپ نے کام کیے ہوئے, بال صحیح صاف کیے ہوئے, آپ کی لک, یہ چیز امپورٹنٹ ہے. سو یہ آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آپ شروع سے چیزوں پہ عمل کریں گے, آگے جا کے صحیح ہوں گے. سو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتایا تھا, میری جو کلاس تھی اس میں سب اسٹوڈنٹس ہم لوگ صبح ایسے ہی تیار ہو کے جاتے تھے جیسے ہم نے آفس میں جانا ہے, اور ہمیں ٹیچر بھی یہ کہتے تھے آپ ایسے اتنا آیا کریں جس طرح آپ کسی ملٹی نیشنل میں یا نیشنل کمپنیز میں آپ جاب کے لیے جاتے ہیں. سب اپنے لیپ ٹاپ لے کے آتے تھے, پراپر طریقے سے بیٹھتے تھے, اپنی اپنی سیٹس تھی, اور جس طرح آفس میں کام سٹارٹ ہوتا ہے اس طرح کلاسز ہو رہی ہیں, پھر وہاں سے موو کرتے, دوسری کلاس میں جانا ہوئے اسی طرح جاتے تھے. ایک آپ کو 9 to 5 آفس والا کلچر دیکھنا ہوتا تھا. اب تو یونیورسٹیز میں آپ کے لیکچرز I'm not sure کس طرح ہیں کہ 9 to 1 ہے, 9 to 2 ہے, لیکن ایک آپ کو یہ چیز امپورٹنٹ ہے, یہی آپ کو لائف میں چیزیں لرن کرتے ہیں تو آپ آگے جاتے ہیں. گڈ. تو آپ سے کوشچن کر رہا تھا میں, ٹائی کی بات ہوئی. میں نے دیکھا کچھ اسٹوڈنٹس ٹائی پہن کے آتے ہیں, کچھ ٹائی نہیں پہنتے, موسٹلی نہیں پہنتے, کوئی بات نہیں, لیکن جس آپ ہوتے ہیں ویل ڈریس اپ ہو کے آتے ہیں, ایکٹیو ہو, بیٹھے ہیں یہاں پہ. جی آپ پلیز بتائیں کنٹینجنٹ لائبلٹیز یا کیا ہیں, کنٹینجنٹ لائبلٹیز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گڈ گڈ گڈ, ویری گڈ. سملرلی اف یو ڈونٹ مائنڈ ٹیل اس کنٹینجنٹ ایسٹ. دیکھیں آپ کے کولیگ سن رہے ہیں, کتنے اچھی طریقے سے انہوں نے بتایا ہے. اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے لیکچر اچھی سنے ہیں اور اس کے بعد اپنے پوائنٹس بنائے ہیں, اپنے پوائنٹس میں ایکسپلین کر رہے ہیں. یس, کنٹینجنٹ ایسٹ پلیز. ایکسلنٹ اسٹاف. آپ نے پاسبل obligation that arises from past event, both words آپ کے کولیگ نے استعمال کیے, یہ نہیں کیے. Possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprises. This is definition of contingent liability, or a present obligation that arises from past events but is not recognized. Because کیوں نہیں ریکگنائز کر سکتے؟ اٹ از ناٹ پرابل. ہم نے پڑھا نا ورچولی سرٹن, پرابل, پاسبل, ریموٹ. آپ نے بنایا چارٹ, گڈ. وہ ٹیبل آپ نے خود دیکھا ہے, ڈرا کیا ہے, ضرور ڈرا کریں. مطلب ایک کلین شیٹ لیں, کہیں جی میں ادھر ڈرا کر رہا ہوں, لکھیں ڈگری آف پاسبلٹیز, پرابل انکم, انفلو اینڈ آؤٹ فلو, کنٹینجنٹ لائبلٹیز, کنٹینجنٹ ایسٹس. 4 جب آپ یہ چیزیں ڈرا کریں گے, یو ول سی کہ آپ کو ایک چیز خود کہتے ہیں نا پکی چیز ہوگی ہے, اس طرح ہو جائیں گے آپ. It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation, or the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability. The amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability. تو کنٹینجنٹ لائبلٹی کیا ہے؟ گڈ. آپ نے کنٹینجنٹ ایسٹ کو بھی بڑے اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا. کنٹینجنٹ ایسٹ از اے پاسبل ایسٹ دیٹ ارائز فرام پاسٹ ایونٹس اینڈ ہوز ایگزسٹنس ول بی کنفرمڈ only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise. A contingent asset is a possible asset that arises from past events. ٹھیک. So good. I'm glad کہ آپ نے اچھی definitions کی بتائی. Contingent liabilities
should not be recognized in the statement of financial position itself. ہم نے لاسٹ لیکچر میں پورا کنکلوڈ جب کیا تھا ایک ٹیبل ڈسکس کیا تھا تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کس چیز کو کنٹینجنٹ لائبلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی, کنٹینجنٹ ایسٹ کب ریکگنائزڈ ہوں گے, should be disclosed in a note unless the possibility of a transfer of economic benefit is remote. یہ ورڈنگ جو تھی ریموٹ, پاسبل, پرابل, ورچولی سرٹن, یس یہ ورڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ورڈنگ آپ اور ہم نے دیکھا تھا یہ ورڈنگ ہے کیا ایکچولی. اچھا کیا ورڈنگ ہے یہ, کیا اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ اس پہ ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے, ورچولی سرٹن, پرابل, پاسبل, ریموٹ پہ آپ بتائیں جی. مائی فرینڈ آن دی تھرڈ رو, یس آپ یہ ورڈنگ ہے ورچولی سرٹن, پرابل, پاسبل, ریموٹ, اس کو ایکسپلین کریں. اوکے گڈ, اچھا گڈ ایکسپلین. آپ نے پرسنٹیج کے ساتھ ایکسپلین کیا, ویری گڈ گڈ. اس سے میں آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ نے ٹیبل اچھی طرح پڑھا ہوا ہے, کیا تھا نا, کچھ فائدہ ہوا اس کا خود کرنے سے. دیکھا یہ شیئر کریں اپنے کولیگ سے, ساروں کو بتائیں کہ جو چیز آپ ڈسکس کرتے ہیں آپ شیئر بھی آپ نے کیا, آپ نے اپنے ہاتھ سے ٹیبل بھی بنائے ہوں گے, آپ خود کرتے ہیں ایک چیز پڑھنے, کچھ نالج آپ کو پڑھنے سے آتا ہے کسی لیول تک, اس کے بعد تھوڑا رائٹنگ بھی ہے, پھر ڈسکشنز ہے, پھر دیکھنا بھی ہے. یس 4 تھنگز. آپ سن رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ رائٹ کر رہے ہیں, آپ آپس میں شیئر کر رہے ہیں, رائٹ, آپ پھر تھرڈ پرسن کی ریسرچ دیکھ رہے ہیں. سو دس از آل ڈفرنٹ. آپ گڈ. Contingent assets should not generally be recognized, but if the possibility of inflow of economic benefit is probable, they should be disclosed. Word کیا ہے, probable. اب یہ contingent asset کب recognize ہوگا, asset کب recognize کرنا ہے, کب اس کو disclose کرنا ہے, کیسے, وہ ٹیبل میں بڑا کلیئر ہے. wording ہے probable, benefit is probable, they should be disclosed. ایسے تھا نا, contingent asset جب پرابل ہوتا ہے وہ ڈسکلوز ہوتا ہے کہاں پہ, نوٹس میں, لیکن ورچولی سرٹن ہو گئے کنٹینجنٹ ایسٹ پھر ریکگنائز ہو جاتا ہے. ایسے تھا, گڈ. اف ا گین از ورچولی سرٹن, پہلے ورڈ کیا تھا ورچولی, اٹ فالز ود ان دا ڈیفینیشن آف این ایسٹ اینڈ شوڈ بی ریکگنائزڈ ایز سچ, ناٹ ایز اے کنٹینجنٹ ایسٹ. ورچولی سرٹن کنٹینجنٹ ایسٹ صرف ایک ہی, اگر آپ نے ٹیبل میں دیکھا صرف ایک سچویشن میں ریکگنائز ہوتا ہے اور وہ ہے ورچولی سرٹن. ایسے تھا نا. نمبر 1 ورچولی سرٹن, کنٹینجنٹ لائبلٹی پرووائڈ, کنٹینجنٹ ایسٹ ریکگنائزڈ. آپ کر سکتے ہیں اس کو کیونکہ وہ ایسٹ کی ڈیفینیشن ورچولی سرٹن یہی تھا, گریٹر دین 95%, گریٹر دین 95%. یس اوکے. سو گڈ 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 گڈ. The requirement of IAS 37 as regards contingent liabilities and assets are summarized in the following table. ہم نے کیا تھا نا ٹیبل جی. یہ بتائیں کہ سب نے ٹیبل ڈرا کیا ہے, اوکے, کوئی ایسا بھی ٹیبل ڈرا نہیں کر سکا, پڑھا ہے ڈرا کیا ہے, گڈ. تو یہ ٹیبل تھا. یس تھوڑا سائز کا چھوٹا ہو گیا یہاں پہ, بٹ اینی وے. Degree of probability of an outflow, inflow of resources. Number 1, virtually certain, which is greater than 95%. Number 2, probable, greater than 51% and less than 95%. Mean 51% سے لے کے 94% تک ہم اس کو اپنی IAS 37 میں اس کی ٹرمنالوجی میں ہم اس کو probable کہتے ہیں. Number 3, possible, 5% سے 50% تک. Remote 1 to 4%. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آئی ایس اس کے اوپر کوئی گائیڈ لائن نہیں دیتا. نوٹ دیٹ اسٹینڈرڈ گیوز نو گائیڈنس ایز دی میننگ آف دی ٹرم ان دی لیفٹ ہینڈ کالم پرابل, پاسبل اینڈ ریموٹ. ون پاسبل انٹرپریشن از ایز فالو. یہ پاسبل انٹرپریٹیشن ہم نے کی ہے اور یہ انٹرپریٹیشن پھر جنرلی پریکٹس میں یوز ہو جاتی ہے. گائیڈنس اگر اس کو
مس یوز کیا کمپنیز نے, لیٹس سی کوئی کمپنی ورچولی سرٹن 50% کو کہنا شروع کر دے, 60 کو کر دے, تو یو ول سی ان فیوچر اس کے اوپر آئی تھنک پھر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے اندر امینڈمنٹس آ جائیں گی. IAS 37 بتا دے گا نہیں ورچولی سرٹن یہ, لیکن پاسبل انٹرپریٹیشن یہ چیز ہے جو آپ کے سامنے ہے. اگر ورچولی سرٹن ہو, کنٹینجنٹ لائبلٹی جو ہے وہ پرووائڈ ہوتی ہے, کنٹینجنٹ ایسٹ ریکگنائز ہوتے ہیں. پرابل ہو, کنٹینجنٹ لائبلٹی پرووائڈ ہے اور کنٹینجنٹ ایسٹ جسٹ ڈسکلوز ان اے نوٹ. پاسبل میں لائبلٹی ڈسکلوز ہوتی ہے ان اے نوٹ پاسبل میں, اور ایسٹ تو اگنور ہے. آپ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایون ڈسکلوز ان دا نوٹس. ریکگنائز تو دور کی بات ہے, ایک نوٹس میں ڈسکلوز نہیں کرنا. ریموٹ میں لائبلٹی بھی اگنور ہے اور کنٹینجنٹ ایسٹ بھی اگنور ہے. یا سو if you understand the meaning of contingent liabilities, contingent assets, you understand the basic definition of contingent liabilities and contingent assets. So if you have this table in your mind and you understand the table, then you simply apply on the scenario, on the circumstances, on the case. آپ کو کوئی سینیریو دیا جاتا ہے, سچویشن دی جاتی ہے, اور بتائیں کہ کنٹینجنٹ لائبلٹی پرووائڈ کرنی ہے, کنٹینجنٹ ایسٹ ریکگنائز کرنا ہے, کیا کیا جائے, کیا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہو. جسٹ اپلائی دس ٹیبل. یہ ٹیبل آپ کے ذہن میں ہے, آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں, آپ بالکل قریب قریب آنسر, رائٹ آنسر دیں گے. اوکے, سو گڈ. دس از آل. اینڈ ٹوڈے ایونٹس آفٹر دا رپورٹنگ پیریڈ, یہ اگین امپورٹنٹ ایریا ہے. IAS 10 ایونٹس آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ, انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 10. رپورٹنگ ڈیٹ کیا ہوتی ہے؟ رپورٹنگ ڈیٹ کا مطلب ہے کمپنیز جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتی ہیں, کمپنیز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرتی ہیں, رائٹ. فار ایگزامپل آپ کی کمپنی کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, آپ کی کمپنی کا ایئر اینڈ ہے, فائنینشیل ایئر اینڈ ہے جنوری ٹو دسمبر, یہ آپ ذہن میں رکھیں. فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا اس کو کلیئر کر دوں. اوکے, دس از رائٹنگ فائنینشیل ایئر, فائنینشیل ایئر اس کو کہتے ہیں کمپنیز فائنینشیل ایئر. کیا ہے آپ کا کمپنیز کا فائنینشیل ایئر کیا ہے؟ لیٹس سی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کمپنی ہے اور آپ کی کمپنی کا جو فائنینشیل ایئر ہے وہ جنوری ٹو دسمبر. جنوری ٹو دسمبر یہ ہے, ایسے ہی ہے. دس مین آپ نارملی کیا ہوتا ہے جب آپ دسمبر اینڈ ہوتا ہے, کمپنیز کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کون سی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ایف ایس فائنلی کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں. آڈیٹرز کر رہے ہوتے ہیں, ایکسٹرنل آڈیٹرز کام, یہ 31 مارچ, 3 months میکسیمم ہوتے ہیں. 31 مارچ کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے. یہ آپ کا رپورٹنگ ہے, رپورٹنگ پیریڈ. اب جو یہ رپورٹنگ ڈیٹ ہوگی, رپورٹنگ ڈیٹ کیا ہے؟ 31 مارچ. اب 1 جنوری نیکسٹ ایئر کی جو 1 جنوری سے لے کے یہ جو 3 months ہیں, جنوری فروری مارچ, 3 months, is your 3 months is your reporting period. اس میں رپورٹ بن رہی ہے ایونٹس آفٹر دا رپورٹنگ پیریڈ, ٹھیک ہے نا. یہ جو 3 months میں رپورٹ بن رہی ہے, تو آپ رپورٹ جب بنا رہے ہیں 31 مارچ کو دے رہے ہیں, لیکن کن منتھس کی دے رہے ہیں؟ ان منتھس کی دے رہے ہیں.
یہ رپورٹنگ پیریڈ ہے آپ کے, رپورٹنگ پیریڈ ہے یہ رپورٹنگ پیریڈ, لیکن یہ رپورٹنگ ڈیٹ. سو رپورٹنگ پیریڈ, رپورٹنگ پیریڈ اور رپورٹنگ ڈیٹ از ڈفرنٹ. رپورٹنگ پیریڈ کون سا ہوا اس سینیریو میں آپ کا؟ جنوری ٹو دسمبر, ایسے ہے نا, جنوری ٹو دسمبر. رپورٹنگ ڈیٹ کون سی آپ کی؟ فار ایگزامپل آپ 31 مارچ کو دے رہے ہیں, 31 مارچ از یور رپورٹنگ ڈیٹ. کلیئر؟ ایونٹس آفٹر دی رپورٹنگ پیریڈ ڈیٹ IS10. اب جو ہم چیز ڈسکس کر رہے ہیں, ایونٹس آفٹر دی رپورٹنگ پیریڈ. رپورٹنگ پیریڈ, آپ رپورٹنگ پیریڈ کیا تیار کر رہے ہیں آپ؟ جنوری ٹو دسمبر کی, لیکن اوبیسلی دسمبر میں تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تیار نہیں ہو سکتی, لاسٹ منتھ میں نہیں. جب دسمبر کلوز ہو جائے گا, جنوری آئے گا, تو آپ اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. موسٹلی ملٹی نیشنلز اینڈ نیشنلز کمپنی آڈینس کی طرف سے ریکوائرمنٹ ٹائم ہوتا ہے کہ میکسیمم 3 منتھس میں آپ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تیار کر لیں. تو لیٹ سی آپ کی کمپنی کا فائنینشیل ایئر ہے جنوری ٹو دسمبر, تو آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ 31 مارچ تک ہے کہ آپ لاسٹ ایئر کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کر دیں. تو رپورٹنگ آپ کس کی کر رہے ہیں؟ جنوری ٹو دسمبر کی کر رہے ہیں, لیکن رپورٹنگ ڈیٹ کون سی ہوگی؟ 31 مارچ. ضروری نہیں 31 مارچ کے دن ہی آپ کریں, آپ جب بھی کمپلیٹ ہوتی ہے 15 فیبری کو کمپلیٹ ہو جاتی ہے, 20 فیبری کو ہوتی ہے, 28 کو ہوتی ہے, 10 مارچ کو ہوتی ہے, 15 مارچ, کوئی بھی ڈیٹ ہو اس میں آپ نے وہ رپورٹ کر دیں. لیکن ٹائم اسٹارٹ فرام 1 جن ٹو 31 مارچ. موسٹلی سر میں نے ڈفرنٹ کمپنیز میں کام کیا, ملٹی نیشنل میں کام کیا UK میں. ہمارا رپورٹنگ اینڈ کچھ کمپنی رپورٹنگ پیریڈ ازیوم کر رہے ہیں جنوری ٹو دسمبر ہے, کمپنیز کا ڈفرنٹ ہوتا ہے. لیٹ سی ہمارا جنوری ٹو دسمبر میں ایک کمپنی میں تھا, تو ہماری جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تھیں وہ فائنل ٹچ اسٹارٹ ہو جاتا تھا فروری کے فرسٹ ویک میں. جنوری میں سارا کام ہو رہا ہے, ایکسٹرنل آڈیٹرز آئے ہوئے بیٹھے ہوئے سب کام کر رہے ہیں, جو تھوڑے بہت ایشوز ہیں ڈسکس کر لیتے تھے. فیبری کے فرسٹ ویک میں فائنل ٹچ ہو رہا تھا, اور 20 فیب تک کلوزنگ ہو جاتی تھی, آلموسٹ ریڈی ہے, بورڈ کو دے دیں, ہمیں آپ دیکھ لیں, اس کو آپ ایشو کرنا ہے, سائن کرنا ہے, آڈیٹر سائن کرتے ہیں, اینڈ پھر ایشو ہو جاتی ہے. ایشو کس کو ہوتی ہے؟ یوزرز جتنے بھی ہمارے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے جنرل پبلک کو, شیئر ہولڈرز کو ایشو ہو جاتی ہے. تو اینڈ آف فیب جو ہے وہ چیزیں سائن ہونے کی چلی گئی ہوتی ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیپل اویلیبل ہیں, جو سائن اتھارٹی ہیں وہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہے. تو فرسٹ ویک آف مارچ کو ایشو ہو جاتی ہیں. میکسیمم ٹائم ہے 31 مارچ. سو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے رپورٹنگ پیریڈ جس پیریڈ کی رپورٹ ہو رہی ہے, اور رپورٹنگ ڈیٹ کس ڈیٹ پہ رپورٹ کیا ہے. 15 مارچ کو ختم کر دیا تھا, 20 فیب کو کیا ہے, 20 فیب کو کیا, جب بھی کیا. اب ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ جیسے ہم پیچھے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, پروویژنز, یہ چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں. یہاں ہمارا ٹاپک ہے ایونٹس آفٹر دی رپورٹنگ پیریڈ. لیٹ سی آپ رپورٹ کر رہے ہیں جنوری ٹو دسمبر, یہ کر رہے ہیں نا, اور اس کی رپورٹ کب تیار کر رہے ہیں؟ جنوری ٹو مارچ, یہ کر رہے ہیں. اس دوران, کس دوران؟ جنوری ٹو مارچ کے درمیان جب آپ پچھلے سال کی رپورٹ تیار کر رہے ہیں, اس دوران آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے پچھلے پیریڈز کے بارے میں. ایونٹس آفٹر دی رپورٹنگ پیریڈ, ایونٹس آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ, ایونٹس آفٹر دا رپورٹنگ ڈیٹ, ٹھیک ہے, IS10. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ لیٹس سی. ایونٹس آفٹر رپورٹنگ پیریڈ آر دوز ایونٹس بوتھ فیوریبل اینڈ انفیوریبل. کوئی بھی ایسی انفارمیشن آپ کو اس ٹائم پہ مل سکتی ہے جو فیور میں بھی جا سکتی ہے, فیوریبل بھی ہے اور انفیوریبل بھی ہے. ایونٹس آفٹر the reporting period are those events both favorable and unfavorable which occur between the reporting date and the date on which the final statements are approved for issue by the board of directors, which occur between the reporting date and the date on which the financial statements are approved for issue. اب جب دیکھیں یہاں پہ
یہ رپورٹنگ ڈیٹ ہے, ٹھیک, which occur between reporting date, اب between the reporting date and the date on which financial statements are approved. اب وہ آپ جنوری ٹو مارچ آپ پریپیئر کر رہے ہیں, آپ بنا رہے ہیں, رپورٹ بنا رہے ہیں, رپورٹنگ ڈیٹ which occur between the reporting date, لیکن ابھی آپ نے ایشو نہیں کی ہے رپورٹ, اینڈ دا ڈیٹ آن وچ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اپرووڈ, ابھی آپ نے ایشو نہیں کی ہے. کون کرتا ہے اپروو؟ آڈیٹرز. اپرووڈ کون کرتا ہے؟ ایکسٹرنل آڈیٹرز. ایکسٹرنل آڈیٹرز بائی دا بورڈ آف ڈائریکٹرز. آپ نے ایشو کی, ابھی نہیں کی ہے. کوئی ایسے ایونٹس آتے ہیں, ایونٹس آفٹر دی رپورٹنگ پیریڈ آر دوز ایونٹس both favorable and unfavorable which occur between the reporting date and the date on which the financial statements are approved for issue by the board of directors. آپ جنوری ٹو مارچ بنا رہے ہیں اور کچھ ایونٹس occur ہوئے ہیں, ابھی آپ نے اپروو نہیں کیے. سو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو ایونٹس اس ٹائم پہ آتے ہیں اس میں کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, کچھ انفارمیشن ایسے جس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, اور جس کو آپ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو جنوری میں 20 جنوری کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ریلیٹس کر رہی ہے پریویس پیریڈ سے, جنوری ٹو دسمبر سے, جس کی ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہیں. فرسٹ آف آل یو فائنڈ آؤٹ کہ کیا یہ جو ابھی ہمیں انفارمیشن ملی ہے ہم اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دس از ایڈجسٹنگ ایونٹ اور نان ایڈجسٹنگ ایونٹ, ٹھیک ہے. سمپل ایگزامپل ہے, اگر کچھ ایسی انفارمیشن آپ کو ملی ہے 3 جنوری کو, وہ ریلیٹس 3 جنوری کو کرتی ہے, وہ نان ایڈجسٹنگ ہے. لیکن اگر کوئی ایسی انفارمیشن ملتی ہے جس کا لنک لاسٹ فائنینشیل ایئر سے ہے, جنوری ٹو دسمبر میں, اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے, ایڈجسٹنگ ہے نان ایڈجسٹنگ ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں بھی پہلے رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے IAS 10 سے پہلے اپنی ڈسکشن چلتی تھی, ہاں نہیں اس کو ایڈجسٹ کر لیں, اگر فیوریبل ہے ایڈجسٹ کر لیں, اگر فیوریبل نہیں ہے نہیں ایڈجسٹ کریں. یہ آپ کو بتایا نا بھی یہاں پہ فیوریبل اینڈ انفیوریبل, جو کوئی انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے جو آپ کی کمپنی کے لیے فیور میں جائے, وہ بھی ہے, ایسی بھی ہے جو آپ کی کمپنی کے انفیوریبل ہو, رائٹ. تو بیفور IAS 10 فیوریبل کو تو وہ ایڈجسٹ کر رہے تھے اور کریں گے بھی, انفیوریبل کو نیکسٹ ایئر میں ڈال دیں. تو الٹیمیٹلی افیکٹو کون تھے؟ افیکٹوز کون تھے؟ یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس الٹیمیٹلی افیکٹوز تھے. سو وی نیڈ ٹو نو what are adjustment events and what are non-adjustment events. Adjusting events, کون سے adjusting events ہیں جس کو آپ adjust کر سکتے ہیں, جس کو آپ adjusting events are events after the reporting date which provide additional evidence of condition existing at the reporting date. جب آپ رپورٹ کر رہے ہیں تو reporting date یہ ہے کہ آپ جب رپورٹ کر رہے ہیں, for example reporting date existing at the reporting date. رپورٹنگ ڈیٹ ہے کہ آپ اکاؤنٹس بنا رہے ہیں اپنی کمپنی کے جنوری سے دسمبر تک, اور دسمبر میں کون سی ہے؟ 31 دسمبر. اس کی آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہم بنا رہے ہیں, اس کی FS فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہم بنا رہے ہیں جنوری سے دسمبر 31 دسمبر تک کی رپورٹنگ ڈیٹ. ہمیں کوئی ایسی انفارمیشن ملتی ہے ایڈجسٹنگ ایونٹس اور ایونٹس آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ, اس کے بعد جب ہم اکاؤنٹس بنا رہے ہیں, اکاؤنٹس کب بنا رہے ہیں؟ جنوری ٹو مارچ, ایسی ہے نا, مارچ. اس میں یہ پریپیئر ہو رہے ہیں, پریپریشن ٹائم, پریپیئرنگ. کیا پریپیئر کر رہے ہیں؟
فائنل ٹچ دے رہے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو, رائٹ. Reporting after the reporting date which provide additional evidence of conditions existing at the reporting date. ہمیں کوئی ایسی انفارمیشن ملتی ہے اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ additional evidence, یہ this is the time. اس ٹائم پہ جنوری ٹو مارچ میں جب ہم پریپیئر کر رہے ہیں which provide additional ایویڈینس آف کنڈیشن ایگزسٹنگ ایٹ دی رپورٹنگ ڈیٹ. ہمیں اس ٹائم پہ ایسی انفارمیشن ملتی ہے کہ نہیں دسمبر میں یا نومبر میں کمپنی کی پوزیشن یہ تھی, کسی بھی چیز کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں, ایسٹس کے بارے میں فار ایگزامپل, کسی کے بارے میں بھی ہمیں اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. ایڈجسٹنگ ایونٹس آر ایونٹس آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ. فار ایگزامپل نارملی ہوتا ہے آڈیٹرز آ کے چیک کر رہے ہیں, اسٹاک چیک کر رہے ہیں, ویئر ہاؤس میں گیا اسٹاک چیک ہو رہا ہے, رائٹ. اسٹاک کی پوزیشن دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اسٹاک یہاں پہ کب تھا. انویسٹیگیشن میں پتہ چلتا ہے یہ اسٹاک یہاں پہ 15 نومبر کو لایا گیا تھا. ویئر ہاؤس چیک ہو رہا ہے, اسٹاک ٹیکنگ کے دوران یا اسٹاک چیکنگ کے دوران پتہ چلا یہ ویئر ہاؤس انٹریز میں چیک کیا, یہ اسٹاک کب آیا, 15 نومبر کو آیا ہوا تھا. 15 نومبر کو اسٹاک یہاں پہ ویئر ہاؤس میں آیا تھا اور فائنڈ ہوا کہ 1 دسمبر کو اسٹاک کی کنڈیشن خراب ہو گئی تھی, اسٹاک ٹھیک نہیں تھا. یہ کنفرم ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر اسٹاک کی فگر کچھ اور تھی. یہ انفارمیشن آپ کو ملی ہے 20 جنوری کو, 20 جنوری کو. لیکن کس کے بارے میں؟ ایڈیشنل انفارمیشن, ایڈیشنل ایویڈینس آف کنڈیشن ایگزسٹنگ ایٹ دا رپورٹنگ ڈیٹ. اس کا مطلب ہے جو 20 جنوری کو آپ کو اسٹاک کے بارے میں انفارمیشن مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ 31 دسمبر کو بھی اسٹاک کی پوزیشن ایسی تھی, تو آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. یہ ایڈجسٹنگ ایونٹ ہے. ایڈجسٹنگ ایونٹس آر ایونٹس آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ which provide additional evidence of conditions existing at the reporting date. These events provide additional evidence of condition existing at the reporting date. For example, irrecoverable debts arising 1 or 2 months after the reporting date may help to quantify the allowance for receivables as at the reporting date. Irrecoverable debts ہوتے ہیں جو ڈیٹ آپ ریکور نہ کر سکیں. Adjusting events may therefore affect the amount at which items are stated in the reporting. Adjusting events obviously جگہ آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, یہ آپ کے فیور میں جاتے ہیں یا آپ کے فیور میں نہیں جاتے, فیوریبل ہوتے ہیں یا انفیوریبل ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی اماؤنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ہو, آئی ایس ہو, آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی فگرز کو افیکٹ کرتے ہیں, یا فیوریبلی کرتے ہیں یا انفیوریبلی کرتے ہیں. تو ایڈجسٹنگ ایونٹس وہی ایونٹس ہیں جو آپ کو رپورٹنگ پیریڈ کے بعد, مطلب آپ جنوری دسمبر کی رپورٹنگ کر رہے ہیں لیکن اس کے چیزیں فائنل کر رہے ہیں آپ جنوری یا فروری مارچ تک, اس دوران آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن ملتی ہے کہ پیچھے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں. کلیئر ہے؟ اکاؤنٹنگ ایئر, فائنینشیل ایئر ایک چیز ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی کمپنی کا اکاؤنٹنگ ایئر کیا ہے یا فائنینشیل ایئر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جنوری ٹو دسمبر. تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس فائنلی کب بنتی ہیں؟ دسمبر میں تو نہیں بن سکتی ہیں, لاسٹ منتھ میں نہیں بن سکتی, کیوں؟ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بنتی کب ہے؟ نیکسٹ منتھ میں, جنوری میں. اور لیگلی کیا چیز ہے کہ 3 منتھس کے اندر وہ اپرووڈ ہو جانی چاہیے آڈیٹر سے. جنوری ٹو مارچ کام ہو رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ جنوری کام ہوا, فیبرری میں آلموسٹ اینڈ آف فیبرری فائنل, مارچ میں کسی ٹائم پہ سائن ہو گیا. سو جب وہ چیزیں, وہ ٹائم جو جنوری ٹو مارچ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر ہو رہی ہیں, اس ٹائم پہ کوئی آپ کو ایسی انفارمیشن ملتی ہے جس کا تعلق لاسٹ ایئر کے پیریڈ سے ہوتا ہے اور ایڈیشنل انفارمیشن ملتی ہے, پھر وہ ایڈجسٹنگ ایونٹ ہے, آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. لیکن وہ ایڈجسٹمنٹ آپ کے فیور میں بھی ہو سکتی ہے, آپ کے ان فیور میں بھی ہو سکتی ہے, آپ کے فیور میں نہیں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو بھی ہو, فیور میں ہو ان فیور ہو, آپ کی بیلنس شیٹ کو, آپ کی فگرز کو, آئی ایس کو, ایس ایف پی کو, فائنینشیل کی فگرز کو چینج کرتی ہے. یہ ایڈجسٹنگ ایونٹس ہیں. اوکے, ایگزامپلز آف ایڈجسٹنگ ایونٹس. ایگزامپلس کیا ہیں؟
بڑی سمپل اور اچھی ایگزامپل ہیں. The settlement after the reporting date of a court case which confirms a year-end obligation. آپ کی کمپنی کا کورٹ میں کسی کے ساتھ کیس چل رہا تھا, کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ آپ کا کورٹ میں کیس تھا, 31 دسمبر تک وہ آپ کی اوبلیگیشن تھی, لائبلٹی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا, آپ نے کوئی پروویژن لی ہوگی. دا سیٹلمنٹ آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ آف اے کورٹ کیس وچ کنفرمز اے ایئر اینڈ اوبلیگیشن. جب ایئر اینڈ چل رہا تھا آپ کا 31 دسمبر آپ کا ایئر اینڈ تھا, لاسٹ ڈے تھا, اس سے پہلے فیصلہ نہیں ہوا تھا, تو آپ نے کوئی پروویژن لی ہوگی, لیکن 15 جنوری کو اس کی سیٹلمنٹ ہوگی. دا سیٹلمنٹ آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ, رپورٹنگ ڈیٹ تو وہی تھی نا, کون سی رپورٹنگ پیریڈ جو آپ کی 31 دسمبر کو آپ رپورٹ ڈیٹ وہ جنوری ٹو دسمبر, ٹھیک. دا سیٹلمنٹ آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ, رپورٹنگ ڈیٹ جو ہے وہ یہ جو رپورٹنگ ڈیٹ ہے میں نے یہاں لکھی تھی, یہ آپ اس کو اسی طرح رکھیں کہ رپورٹنگ ڈیٹ کا مطلب یہی ہے کہ جنوری ٹو دسمبر یہ, اور رپورٹنگ پیریڈ بھی یہی ہے. وہ چیز جو ہے کہ آپ نے یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں رپورٹنگ ڈیٹ, اپروول ڈیٹ, سوری ناٹ رپورٹنگ, 31 مارچ کو جو ہے یہ 31 مارچ تک یہ اپرووڈ, کیا چیز اپرووڈ ایف ایس ڈیٹ, اپرووڈ ایف ایس ڈیٹ یا سائنڈ, کون سائن کرتا ہے, چارٹر اکاؤنٹنٹس آڈیٹرز, سائن اور اپروو ڈیٹ وہ 31 مارچ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ رپورٹنگ پیریڈ جو ہوتا ہے یہ جنوری دسمبر, اسی کو رپورٹنگ ڈیٹ بھی کہتے ہیں کہ اس کہاں تک ڈیٹ کی ہے, 31 دسمبر, یہ 1 جنوری سے لے کے 1 یہ رپورٹنگ ڈیٹ, کلیئر. تو جو 31 مارچ والی ڈیٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائن ڈیٹ, اور اپرووڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ڈیٹ, ڈیڈ لائن کون سی ہے وہ یہ ہے. اس میں آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. سو ایگزامپل آف ایڈجسٹنگ ایونٹ یہ ہے کہ کورٹ کیس ہے آپ کا 31 دسمبر تک آپ کو شور نہیں تھا کیا, کیونکہ ابھی ڈیسیژن نہیں ہوا تھا, لیکن 15 جنوری کو ابھی اسٹیٹمنٹ اپروو نہیں ہوئی ہے, اس کورٹ کا فیصلہ ہو گیا ہے, جو بھی فیصلہ ہوا ہے اب آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. دا سیٹلمنٹ آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ, فار ایگزامپل کیا ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ نے 31 دسمبر کو ایک پروویژن رکھی تھی کہ اگر ہم کورٹ کیس ہار گئے ہم 1 ملین پے کریں گے, پروویژن تھی نا. 15 جنوری کو کورٹ نے آپ کے فیور میں ڈیسیژن کر دیا, سو آپ نے پروویژن جو رکھی تھی کہ 1 ملین ہمیں پے کرنا پڑ سکتا ہے, اس کی پروویژن تھی, اب تو نہیں رکھیں گے. کیوں؟ 15 جنوری کو آپ کو فیصلہ آ گیا, کورٹ کا ڈیسیژن آپ کے فیور میں ہو گیا, تو آپ ایڈجسٹ کریں گے اس کو, پروویژن کو ختم کر دیں گے, 1 ملین کو ختم کر دیں گے. Secondly, the receipt of information after the reporting date that indicates that the assets was impaired at the reporting date. آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن ملتی ہے 20 جنوری کو 20 جنوری کو کہ آپ کے ایسٹ امپیئرڈ تھے. ہم نے امپیئرمنٹ آف ایسٹ پڑھا ہے نا, کیوں نہیں پڑھا, اچھی طرح پڑھا ہے, یس. تو آپ 20 جنوری کو اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں لاسٹ ایئر کے, جنوری ٹو دسمبر کے. آج آپ کو کنکریٹ انفارمیشن, ریلائبل انفارمیشن, ایڈیشنل انفارمیشن ملی ہے اسٹاک کے بارے میں کہ 31 دسمبر کو جو اسٹاک کی پوزیشن تھی اسٹاک امپیئرڈ تھا. امپیئرڈ کس طرح ہوتا ہے اسٹاک, جب گڈ کیرنگ ویلیو اور بک ویلیو از گریٹر دین ریکوریبل اماؤنٹ. گڈ ریکوریبل اماؤنٹ کیا ہوتی ہے, ہائر آف ویلیو ان یوز اور فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل. ایکسیلنٹ, آپ کو سارا پتا ہے. سو اگر آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے, کب آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے, جب آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر کر رہے ہیں, ابھی آپ نے سائن نہیں کیا ہے, اس ٹائم پہ انفارمیشن ملتی ہے کہ لاسٹ ایئر 31 دسمبر کو آپ کا یہ اسٹاک امپیئرڈ تھا, تو آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. دس از دا سیکنڈ ایگزامپل آف ایڈجسٹنگ ایونٹس. سو دونوں آپ کو سمجھ میں آ گئی کیسز. پہلا کورٹ کیس تھا,
31 دسمبر تک آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے فیور میں ڈیسیژن ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ نے ایک پروویژن رکھ لی فار ایگزامپل 1 ملین کی کہ اگر ہم کورٹ کیس ہار گئے تو ہم 1 ملین پے کرنا پڑے گا. لیکن 15 جنوری کو ابھی اکاؤنٹس پورے سائن نہیں ہوئے, آپ کی کورٹ ہیئرنگ تھی اور آپ کے فیور میں ڈیسیژن ہو گیا, اب آپ کو پے نہیں کرنا پڑ رہا, تو وہ پروویژن جو آپ نے 31 دسمبر کو رکھی تھی اس کو آپ آف کر دیں گے. رائٹ. سیکنڈ, آپ کو انفارمیشن ملی 15 جنوری کو کہ آپ کے اسٹاک کی جو پوزیشن ہے وہ امپیئرڈ ہے. اس 31 دسمبر وہ امپیئرڈ آج نہیں ہوا, 20 جنوری کو نہیں ہوا. کسی وجہ سے اگر 20 جنوری کو ہو جائے پھر اس میں نہیں آئے گا. لیکن آپ کو یہ انفارمیشن تھی کہ رپورٹنگ ڈیٹ کے ٹائم, آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ دیٹ انڈیکیٹس دیٹ the asset was impaired at the reporting date. At the reporting date, یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے, یہ ایٹ دی رپورٹنگ ڈیٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ 31 دسمبر کو ایٹ دی رپورٹنگ ڈیٹ اسٹاک جو ہے اس کی پوزیشن اسٹاک امپیئرڈ تھا, واز امپیئرڈ ایٹ دی رپورٹنگ ڈیٹ. لیکن انفارمیشن کب ملی ہے؟ آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ. یہ آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ ہمیں بعد میں ملی نا, لائک 15 جنوری کو ہم نے 15 جین کو ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے. 15 جین کو ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ 31 دسمبر کو اسٹاک امپیئر تھا, تو آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. رائٹ. ادر ایگزامپلس, the bankruptcy of a customer after the reporting date that confirms that a year-end debt is irrecoverable. آپ نے کوئی ڈیٹ رکھا تھا, پروویژن فار بیڈ ڈیٹس کسی کسٹمر کے بارے میں, 31 دسمبر کو ہمیں شاید پے کر دے, نہ کیا تو دیکھتے ہیں. لیکن آپ کو رپورٹنگ ڈیٹ کے بعد انفارمیشن ملتی ہے کنفرم کہ جو کسٹمر تھا وہ بینکرپٹ ہو گیا ہے, اب وہ پیسے نہیں دے گا. The bankruptcy of a customer after the reporting date. After the reporting date means 31 دسمبر کے بعد. That confirms that year-end debt. Year-end debt کا مطلب ہے 31 دسمبر کو جو ڈیٹ تھا is irrecoverable. کوئی کسٹمر تھا, وہ آپ کا ڈیٹر تھا, اس نے آپ کو پیسے دینے تھے, لیکن 31 دسمبر کو وہ ڈیٹر تھا, 20 جنوری کو پتہ چلا, انفارمیشن ملی کہ وہ کمپنی ختم ہو گئی ہے, تو آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے, آپ کا irrecoverable ڈیٹ ہو گیا ہے. ایسا نارملی پریکٹس میں ہوتا ہے. آپ آڈیٹر سے آپ کے اکاؤنٹس بن رہے ہیں, 20 جنوری کو پتہ چلا کہ یہ آپ کے ڈیٹرز ہیں اور ان میں سے ایک کمپنی جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گئی ہے, اب اس کے چانسز نہیں ہیں کہ آپ کو پیسے ملیں, تو آپ اس کو بیڈ ڈیٹس لکھتے ہیں. رائٹ. دا سیل آف انوینٹریز آفٹر دا رپورٹنگ پیریڈ ایٹ اے پرائس لو دین کاسٹ. آپ اپنے اسٹاک کو, لیٹس سی 31 دسمبر آپ کا اینڈ ڈیٹ ہے, اس کے بعد اپنے اسٹاک کو سیل کر رہے ہیں پرائس لو دین کاسٹ. لو دین کاسٹ کا مطلب پتا ہے نا آپ کو, ایسٹ امپیئرڈ ہے, آپ کی کاسٹ ہے لیٹس سی 12, آپ سیل کر رہے ہیں اس کو, آپ تو کاسٹ اوپر ہی سیل کریں گے, 13 کریں گے, 15 کریں گے, پروفٹ پہ کریں گے, لیکن 12 آپ کی کاسٹ جو آپ اس کو 10 پہ سیل کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے something is wrong. یہ ایسٹ ہی امپیئرڈ ہے, آپ کا اسٹاک ہی امپیئرڈ ہے. دا سیل آف اسٹاک آفٹر دی رپورٹنگ پیریڈ ایٹ اے پرائس لو دین دا کاسٹ. تو یہ ایک ایڈجسٹنگ ایونٹ ہے. آپ اس وقت تھنک اباؤٹ دیٹ, آڈیٹرس ریویو کرتے ہیں یہ اسٹاک جو آج سیل ہو رہا ہے اس کی ویلیو تو لو دین کاسٹ پہ جا رہی ہے, تو کیوں؟ رائٹ. سو ابھی یہ ایڈجسٹنگ ایونٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں, آئی ایم شیور کہ اس کو آپ کو کافی حد تک اس کی چیز سمجھ آ گئی ہے. ایڈجسٹنگ انٹرسٹنگ ہے اور سمپل آپ کو بتایا کہ ایڈجسٹنگ کا ہوتا ہے. آپ کو صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے جو میں نے سمپل ایگزامپل دیا ہے, کمپنی کا فائنینشیل ایئر جنوری ٹو دسمبر رپورٹنگ ڈیٹ کہتے ہیں, رپورٹنگ ڈیٹ, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد اکاؤنٹس فائنل ہوتے ہیں 3 months کے اندر. اس پیریڈ کے دوران اگر آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے اس پیریڈ کے بارے میں, اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اب ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے. کیا چیز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, یہ میں نے وہ 4 ایگزامپل دی ہیں کہ اگر یہ 4 ایگزامپل فار ایگزامپل ہو تو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ ایگزامپل تھی کورٹ کیس, سیکنڈ تھی رپورٹنگ پیریڈ میں آپ کو ایسٹ امپیئرڈ ہو گیا, تھرڈ تھی بینکرپسی آف کسٹمر, فورتھ تھی اسٹاک
آپ کم سیل کر رہے ہیں. یہ ایسڈ امپیئرڈ ہوا ہے, آپ کے ایسڈ ہوتے ہیں فکس ایسڈ جو ہوتے ہیں. یہ اسٹاک ہے, جو آپ کا اسٹاک ہے وہ لیس لو دین کاسٹ آپ سیل کر رہے ہیں, تو یہ بھی آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے, اس ویلیو پہ لے کے آئیں گے. پھر اگر آپ لو دین کاسٹ کر رہے ہیں تو 31 دسمبر کو بھی اس کا مطلب لو دین کاسٹ ہی جا رہا تھا. سو دس از آل ایگزامپل آف ایڈجسٹنگ ایونٹس. Then again, the determination after the reporting date of the cost of assets purchased or proceeds from assets sold before the reporting date. The determination after the reporting date of the cost of assets purchased or proceeds from the assets sold before the reporting period. بالکل آپ کو کوئی آپ نے ایسٹ پرچیز کیے ہیں یا آپ نے کوئی ایسٹ ڈسپوزل کیے ہیں, ان کی رپورٹنگ ڈیٹ پہ کیا پوزیشن تھی, کیا کاسٹ تھی. اگر اس میں کچھ ایسی ویریشن ہے وہ آپ ایڈجسٹ کریں گے. دا ڈسکوری آف فراڈ اور ایررز شوئنگ دیٹ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر انکریکٹ. آپ کو جنوری ٹو مارچ کے دوران آپ فائنل کر رہے ہیں, کوئی چیز ایسی کیچ کی ہے آپ نے کی ہے یا آپ کے آڈیٹرز نے کی ہے جس میں فراڈ اور کوئی ایرر ہے, فراڈ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی مسٹیک اور ایرر بھی ہو سکتا ہے, اس کو آپ ایڈجسٹ کریں گے. اب ایسا نہیں کہ آپ 20 فروری کو آپ نے کوئی چیز پکڑی ہے, آپ کہتے نہیں تو یہ تو آپ اکاؤنٹس کلوز تو نہیں ہوئے, اکاؤنٹس بن رہے ہیں, فائنل ہو رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. تو یہ سب ایگزامپل تھی ایڈجسٹنگ ایونٹس کی. نان ایڈجسٹنگ ایونٹس, نان ایڈجسٹنگ ایونٹس کیا ہوتے ہیں؟ However, in order to prevent the financial statement from presenting a misleading position, some form of additional disclosure is required if the events are material, by way of note to the financial statements giving details of the event. Non-adjusting events کیا ہوتے ہیں؟ These are events after the reporting date, but which do not concern condition existing at the reporting date. Such events will not therefore have any effect on items in the reporting or income statements. Simple. Non-adjusting event وہ ہوتے ہیں جن کا concern condition at the reporting date پہ نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا رپورٹنگ ڈیٹ کیا تھا؟ 31 دسمبر. کچھ آپ کو چیزیں پتہ چلتی ہیں لیکن آپ کہتے ہیں نہیں 31 دسمبر تک یہ پوزیشن نہیں تھی, اس کے بعد یہ خراب ہوئی ہے, جنوری میں خراب ہوئی ہے, تو اس کا اس پوزیشن سے تعلق نہیں ہے. دیز آر ایونٹس arising after the reporting date. These are events arising after the reporting date, but do not concern condition existing at the reporting date. یہ وہ ایونٹس ہیں جو ارائز ہوئے آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ. فار ایگزامپل ہم نے بتایا رپورٹنگ ڈیٹ ہماری جنوری ٹو دسمبر ہے, تو یہ ایونٹس ارائز ہوئے کب؟ جنوری میں, مڈ آف جنوری یا فیبری میں ارائز ہوئے. دیز آر ایونٹس ارائزنگ آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ. ان کا تعلق جو ہے وہ فار ایگزامپل دیکھیں یہ ہمارا جنوری ٹو دسمبر, ٹھیک ہے, یہ ہمارا رپورٹنگ ڈیٹ ہے. کیا ہے؟ رپورٹنگ ڈیٹ, رپورٹنگ ٹائم, یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب کچھ ایونٹس جنوری, فیب اینڈ مارچ, یہاں پہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر کر رہے ہیں اور ایونٹس یہاں پہ ہوئے ہیں, یہاں پہ کہیں ایونٹس ہو گئے بیفور دی ایتھورائزیشن. ایونٹس آکرڈ, کیوں؟ ابھی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل آتھورائز نہیں ہوئی ہے. یہاں پہ اگر کوئی ایونٹس آکرڈ ہوتا ہے وہ ایونٹس ارائزنگ آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ. دس از آفٹر, یہ آفٹر ہے سارا, بعد میں. ایونٹس arising after the reporting date which do not concern conditions existing at ان کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے, ان کا کنسرن اس کے ساتھ نہیں ہے. no concern, no concern which do not concern conditions existing at the reporting date. Such events will not therefore have any effect on the items in the reporting. یہ ایونٹس انکم اسٹیٹمنٹ FS پہ افیکٹ نہیں کریں گے. کلیئر؟ نان ایڈجسٹنگ ایونٹس یہ ہوتے ہیں کہ ایونٹس جنوری میں ہوا ہے, آپ ابھی اکاؤنٹ سائن نہیں ہوئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی پوزیشن خراب ہے. نہیں, یہ ایونٹس جنوری میں ہوئے یا فیبری میں ہوئے, ان کا تعلق دسمبر سے نہیں ہے, سو یہ اس پہ افیکٹ نہیں کریں گے. نان ایڈجسٹنگ. However,
In order to prevent the financial statements from presenting a misleading position, some form of additional disclosure is required if the events are material, by way of a note to the financial statement giving details of the event. Very good. अब फॉर एग्जाम्पल ऐसी बात है, आपकी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और आपका फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें, और से सुने. आपकी फैक्ट्री है, आपका फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर. आप नेक्स्ट ईयर जनवरी में आप अकाउंट्स बन रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, प्रिपेयर हो रही हैं. अनफॉर्चुनेटली 25 जनवरी को फैक्ट्री में आग लग जाती है और 75% फैक्ट्री जल जाती है. कब हुई है? 25 जैन को. 31 दिसंबर तक पोजीशन ठीक थी, हम तो रिपोर्टिंग उसकी कर रहे हैं जनवरी दिसंबर. आप उसको उसके साथ लिंक नहीं करेंगे, ऑल दो एसेट सारे जल गए, काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन आप उसमें शो नहीं करेंगे. क्यों? 31 दिसंबर तक फैक्ट्री ठीक थी, लेकिन एक मटेरियल चीज़ हुई है अभी. 25 जैन को फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री की मोस्टली एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, डैमेज हो गए, फायर्ड हो गए. राइट, आप क्या करेंगे? इस चीज़ को नोट्स में डिस्क्लोज जरूर कर देंगे. However, in order to prevent the financial statement from presenting a misleading position, some form of additional disclosure is required if the events are material. जैसे मैंने कहा फैक्ट्री में आग लगी है, 25% फैक्ट्री ऑफ हो गई है, एसेट्स तबाह हो गए, तो मटीरियल है. by way of a note to the financial statements giving details of the events. क्लियर? एडजस्टिंग नहीं है क्योंकि आग आज लगी है, लेकिन आप नोट में डिस्क्लोज कर दें कि मटेरियल है, यूजर्स को पता हो. एग्जांपल्स ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. एक्सीलेंट एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल. आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 20 फरवरी को अनाउंस किया कि हम अपना कोई ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा, फ्यूचर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे इफेक्ट हो सकता है, डेफिनेटली होगा, लेकिन आप उसको लिंक नहीं कर सकते. ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि आज फैसला हुआ है 20 फरवरी को. आप इसको नोट्स में डिस्क्लोज कर दें. अनाउंसिंग अ प्लान, मटीरियल हो सकता है अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन. मेजर परचेजेस ऑफ एसेट्स. आपने कोई बहुत बड़े एसेट्स बाय कर लिए हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, जनवरी फरवरी मार्च के दौरान कैश फ्लो आउट हुआ है, काफ़ी कैश आउट हुआ है, लेकिन आप इसको नोट्स में डिस्क्लोज कर दें. द डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बाय फायर और फ्लड. आई जस्ट टोल्ड यू मिनट अगो. द डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, एसेट तबाह हो गए, फायर हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ जाते हैं. प्रॉब्लम अर्थक्वेक में चीज़ें तबाह हो गई हैं, लेकिन अर्थक्वेक आया फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग डेट के बाद, खुदा न खास्ता सब चीज़ें तबाह हो गई हैं, फायर हो गया, आग लग गई है, फ्लड आ गया है, तो ये चीज़ें नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन मटीरियल लग रहे हैं तो उसको नोट्स में डिस्क्लोज किया जाए. ज़ाहिर बात है, आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंग्रो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने देखी है, ज़बरदस्त प्रॉफिट्स हैं, आप उनके शेयर बाय करने जा रहे हैं, लेकिन आपने नोट्स में आपको पता चला है भाई नोट्स में लिखा हुआ है कि ये अपना बहुत बड़ा एक डिवीजन है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आगे हालात थोड़े ख़राब हैं, या इनके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा एसेट्स बाय कर लिए, या इन फायर हुई है, आग लगी फैक्ट्री में, कोई प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो ये नोट्स में डिस्क्लोज है. ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं, लेकिन आगे फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, मटेरियल है, इसलिए नोट्स में डिस्क्लोज किए गए हैं. एंटरिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स और कंटीजेंट लाइबिलिटीज. कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया है जिससे पता चला फ्यूचर में बहुत लाइबिलिटीज हैं, सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स, तो उन्होंने फरवरी में या मार्च में, बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उससे पहले किए हैं, लेकिन इसका तलक पीछे वाले स्टेटमेंट से नहीं है, लास्ट ईयर पीरियड से नहीं है, रिपोर्टिंग पीरियड से नहीं है, अभी हुई है, लेकिन बड़ी सिग्निफिकेंट है. नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन बड़ी सिग्निफिकेंट है, एडजस्टिंग नहीं है, तो आप क्या करेंगे? नोट्स में डिस्क्लोज कराएंगे अगर मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है. कमेंसिंग अ कोर्ट केस अराइजिंग आउट ऑफ इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. कमेंसिंग अ कोर्ट केस अराइजिंग आउट ऑफ इवेंट्स आफ्टर, कोई आप पे लीगल लिटिगेशन में आपकी कंपनी चली गई है, किसी ने केस कर दिया, बड़ा इम्पोर्टेंट केस है,
لیکن کب ہوا ہے؟ رپورٹنگ ڈیٹ کے بعد ہوا ہے, نان ایڈجسٹنگ ہے, لیکن آپ ڈسکلوز کر سکتے ہیں, میٹیریلائز ہو سکتا ہے کہ یہ میٹیریل ہے, رائٹ. سو آپ کو ایڈجسٹنگ ایونٹس, نان ایڈجسٹنگ ایونٹس آئی ایم شیور کافی حد تک کلیئر ہوں گے, کافی حد تک. میں نے کوشش کی ہے بہت اچھی ایگزامپل آپ کو دینے کی کہ آپ اس کو صحیح طرح کر لیں. پرپوز ڈیویڈنڈس, کمپنی ڈیویڈنڈ پرپوز کرتی ہیں. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو انکلوڈ ڈیویڈنڈس ڈکلیئرڈ آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ ایز اے لائبلٹیز ایٹ دا ایئر اینڈ. اب دیکھیں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ہمارا کمپنی کا فائنینشیل ایئر ہے جنوری ٹو دسمبر, کمپنی نے نیکسٹ ایئر جنوری کی 15 کو ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کیا ہے, تو وہ ڈیویڈنڈ لاسٹ ایئر میں موسٹلی کمپنیز کرتی تھی, اس کو اپنی لائبلٹی شو کرتی تھی لاسٹ ایئر. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو انکلوڈ ڈیویڈنڈ ڈکلیئرڈ آفٹر دا رپورٹنگ ڈیٹ. آفٹر رپورٹنگ ڈیٹ کا مطلب ہے 31 دسمبر کے بعد جو ڈکلیئر ہوا ہے ایز اے لائبلٹیز ایٹ دی ایئر اینڈ. ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہوا ہے 15 جنوری کو, لیکن آپ لائبلٹی شو کر رہے ہیں 31 دسمبر کو. نہیں جی, ہماری بورڈ آف ڈائریکٹرز اگلے ماہ ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کریں تو ہم لائبلٹی رکھ لو. اگر ڈیویڈنڈ کون ڈکلیئر کرتا ہے؟ ایم ڈی تو نہیں کر سکتا, ڈائریکٹر فائنانس تو نہیں کر سکتا, کوئی اور ڈائریکٹر بھی نہیں کر سکتا, سارے ڈائریکٹر مل کے بھی نہیں کر سکتے. یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز, بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے ڈیویڈنڈ دینا ہے نہیں دینا, جس میں شیئر ہولڈرز بیٹھے ہوتے ہیں. بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا ہے 15 جن کو یا 20 فیبری کو رپورٹنگ ڈیٹ کے بعد, تو آپ جو رپورٹنگ ڈیٹ پہ آپ کی لائبلٹیز ہیں اس میں آپ اس کو نہیں شامل کریں گے. نارملی کمپنی سے کر رہی تھی. If dividends are declared before the year end, they must be shown in the statement of changes in equity and accrued for in the reporting period update. بالکل, اگر ڈیویڈنڈس رپورٹنگ ڈیٹ کے اندر ہوا ہے تو آپ اس کو ایکروڈ کریں گے اور اس کو شو کریں گے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان اکوٹی میں بھی. سو دس از امپورٹنٹ. ڈسکلوجر ویئر دیر آر مٹیریل نان ایڈجسٹنگ ایونٹس, a note to the financial statement should explain. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے جو نان ایڈجسٹنگ ایونٹس ہیں اور میٹیریل ہیں وہ کہاں پہ شو ہوں گے؟ نوٹس میں. نان ایڈجسٹنگ تو آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ویئر دیر آر میٹیریل نان ایڈجسٹنگ ایونٹس, a note to the financial statement should explain. کیا؟ the nature of the event, an estimate of financial effect of statement, such an estimate cannot be made. So جب آپ نوٹ میں ایکسپلین کریں گے, تھوڑا ایکسپلین سے بتائیں گے کہ نیچر کیا تھی ایونٹ کی نان ایڈجسٹنگ. جیسے میں نے بتایا کوئی کورٹ کیس سٹارٹ ہو سکتا ہے, فائر فلڈ ہو گیا, کچھ کوئی سگنیفیکنٹ آپ پہ obligation آ گئی ہے, لائبلٹی آ گئی ہے. An estimate of the financial effect, estimate بھی ساتھ بتانا ہے کتنا اور اگر estimate نہیں ہو سکتا اور statement that such an estimate cannot be made, ورنہ statement دیں کہ یہ estimate ہم اس کو مہیا نہیں کر سکے. So non adjusting events must اگر material ہے where there are material non adjusting events, a note to the financial statement should explain nature of the event or estimate of the financial effect, or statement where you cannot estimate the financial effect. Disclosure, the date on which the financial statements were authorized for issue and who gave the authorization should be disclosed in the financial statement. This is important last point. Disclosure میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ the date on which the financial statement were authorized, کس دن آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایتھرائز کی, اینڈ ہو گیو دی ایتھرائزیشن, کون کر رہا ہے, آڈیٹرس کر رہے ہیں, کون کر رہا ہے, شوڈ بی ڈسکلوز ان دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. جب آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نان ایڈجسٹنگ ایونٹس آپ نے کیے ہیں, آپ نے ڈسکلوز کی چیزیں, ہو از گوئنگ ٹو ایتھرائز دس اینڈ وین. اف دی آنرز اور ادرز ہیو دی پاور ٹو امینڈ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آفٹر ایشو, دیٹ افیکٹ شوڈ بی ڈسکلوز. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. آڈیٹرز جب سائن کر دیتے ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ایشو کرتے ہیں, بورڈ آف مین چیز ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایتھرائز بائی دی آڈیٹرز, ایکسٹرنل آڈیٹرز. وہ اس کو آپ نے پڑھا تھا, ہم نے کوالیفائڈ, ڈسکلیمر, انکوالیفائڈ, یس یا. اب آڈیٹر جب سائن کر دیتے ہیں, بورڈ کے پاس ایک روٹین میں ایک چیز جاتی ہے, بورڈ بھی کہتا ہے ہاں یہ اوکے. بورڈ اگر نہیں بھی اوکے کرتا, مین چیز آڈیٹرز ہیں,
ایکسٹرنل آڈیٹرز, انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز, وہ آپ کی رپورٹ کو انکوالیفائڈ کرتے ہیں کہ کلیئر, یہ رپورٹ کلین ہے. اور بورڈ ایک سرمنی سی ہوتی ہے, اوکے سائن ہو, اس کے بعد رپورٹ جو پبلکلی ایشو جاتی ہیں سب کو. یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کوئی بھی لے سکتا ہے, کمپنی کی ویب سائٹ پہ چلی جاتی ہیں, اسٹاک SECP کے پاس چلی جاتی ہیں کاپیز, سب شیئر ہولڈرز کے پاس چلی جاتی ہیں. اور نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد اس کو چینج کر سکیں, لیکن اگر کوئی ایسی پروویژن بورڈ آف ڈائریکٹرز کسی نے کی ہوئی ہے وہ ڈسکلوز ہونی چاہیے. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, اسمال کمپنیز میں شاید, ملٹی نیشنلز میں نہیں ہوتا. اف دا اونرز اور ادرز ہیو دا پاور ٹو امینڈ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آفٹر ایشو, جب ایک دفعہ ایشو ہو گئی ہیں اس کے بعد کون اس کو چینج کرے گا؟ ایسا ہو پھر تو وہ یوزرز کا ٹرسٹ ہی نہ رہے, اس کے اوپر کانفیڈینس ہی ختم ہو جائے کہ جو چیز ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کی بیس پہ ڈیسیژن کر رہے ہیں, کمپنی کے شیئرز بائی کرنے کے اور سیل کرنے کے, ہمیں کیا پتہ چینج ہو رہی ہے. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. دیٹ فیکٹ شوڈ بی ڈسکلوز, اگر ایسا ہے تو اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیے. جنرلی میرے ایکسپیرینس میں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. So this is all dear students from my side. Today we discuss IAS 10. اچھا اور انٹرسٹنگ ایریا ہے آپ کو. IAS 10 what are the adjusting events and non-adjusting events. ٹھیک ہے, ایونٹس آفٹر دا رپورٹنگ پیریڈ IAS 10. یہ اس میں رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنس ہے اس کی. مین تھیم میں نے اس کا آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اس کا کہ جو ایونٹس ہیں آفٹر دی رپورٹنگ ڈیٹ یا آفٹر دی رپورٹنگ پیریڈ جب آتے ہیں, اس میں سے آپ کو یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ, یو ہیو ٹو ڈیسائڈ, یو ہیو ٹو گیو ڈیسیژن کہ دینا ہے کہ یہ ایڈجسٹنگ ہے یا نان ایڈجسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, اور ایڈجسٹنگ کی ایگزامپل بھی میں نے آپ کو دی ہیں, نان ایڈجسٹنگ کی ایگزامپل دی ہیں, اور پھر ڈسکلوجر بھی ہے اس کا. پرپوزڈ ایونٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو آپ کو آپ کا لیول یہ ہے کہ آپ کو IAS 10 کے بارے میں ہو کہ ہاں جی ایونٹس ابھی اکر ہوا ہے, کیا آپ پہلے دیکھیں اس کو ریلیٹ کریں اس کے ساتھ ہے یا نہیں, اس کا لنک بنتا لاسٹ پیریڈ سے نہیں بنتا, لاسٹ ایئر سے بنتا نہیں بنتا. اگر بنتا ہے اس کو ایڈجسٹ کریں, اگر نہیں بنتا یہ نان ایڈجسٹنگ ہے. اگر نان ایڈجسٹنگ ہے کیا یہ مٹیریل ہے, اگر مٹیریل ہے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے. رائٹ, ڈسکلوز ویئر ان نوٹس. سو اسی طرح آپ اور ایگزامپل سیلف اسٹڈی کریں, ریسرچ کریں, اور اچھی ایگزامپلس میں نے کوشش کی ہے آپ کو ایڈجسٹنگ ایونٹس اور نان ایڈجسٹنگ ایونٹس کی ایگزامپلس دینے کی. آپ اپنے سب آپ جو بھی آپ کا گروپ ہے آپس میں شیئر کر لیں کہ یار 3-4 ایگزامپلس تم بھی لے کے آؤ, 3-4 میں لے کے آؤں گا, باقی کلاس بھی لے کے آئے, تو آپ کے پاس بہت اچھا ایک پول بن جائے گا اچھی ایگزامپلس کا. تو جتنی زیادہ ایگزامپلز ہوں گی, جتنی اچھی ایگزامپلز ہوں گی, آپ کا مائنڈ اور اوپن ہوگا. سو ایونٹس آفٹر دا رپورٹنگ پیریڈ ڈیٹ, آفٹر رپورٹنگ پیریڈ ڈیٹ مین فار ایگزامپل آپ ذہن میں یہ رکھیں, آپس میں ڈسکس کریں, ایزی وے رکھنے کے لیے جنوری ٹو دسمبر یہ رپورٹنگ پیریڈ. اس کے بعد جو ایونٹس آتے ہیں IAS 10 اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. IAS 10 بتاتا ہے کہ اس کو اس نے ایکسپلین کیا 2 تھنگ میں, ایڈجسٹنگ اور نان ایڈجسٹنگ. ایڈجسٹنگ کیا ہوتے ہیں ہم نے اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھی, اس کی ایگزامپل بھی دیکھی. نان ایڈجسٹنگ کیا ہوتے ہیں ہم نے اس کی ایگزامپل بھی دیکھی, ڈیفینیشن اور ایگزامپل بہت دیکھی ہیں. پرپوز ڈیویڈنڈ کو کیا کس طرح کرتے ہیں اور ڈسکلوجرز کیا ہے. سو دس از ناٹ ویری لینتھی IAS 10 but very interesting, very important, very important for financial reporting and analysis point of view. Okay, so this is all from my side. Today we have finished our lecture 20. Inshallah we'll meet in our next lecture, and as usual we will go for revision first. I always give you full opportunity, full ground for revision to answer me things. So جو فرسٹ 10-15 منٹس ہوتے ہیں, موسٹلی 10 منٹس ہوتے ہیں, میکسیمم 15 منٹس یا 5 منٹس جو بھی ہیں, آپ کو میں ریویژن کے لیے دیتا ہوں. آپ کے پاس وہ فل اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ آنسر کریں, اپنا نالج شو کریں, اپنا کانفیڈنس شو کریں, اپنی کمیونیکیشن شو کریں. ٹھیک ہے, اپنی پرسنالٹی شو کریں جب آپ سے کوشچن کیا جائے آپ کس طرح آنسر کرتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں گے, اور ہم انشاءاللہ اگین نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اور پروویژنس کو اور IAS 37 IAS 10 کو پلیز ریوائز کر کے آئیں. دس از آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.